بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 سپٹمبر ہے اور سن ہے 2022، دن ہے سوموار کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ تو سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے آتی اللہ و آتی الرسول۔ یہ موضوع میں نے اس لیے چنا ہے کہ قرآن کریم میں یہ الفاظ اکثر استعمال ہوئے ہیں اور اس کی وضاحت جو ہے ضروری ہے قرآن کریم کی روشنی میں۔ تو سامعین کرام، جس طرح قرآنی الفاظ کے معنی کے ضمن میں سابقہ تفاسیر اور تراجم میں نفس مضمون، سیاق و سباق کلام اور حقیقت حال سے بے اعتنائی برتی گئی ہے، اسی طرح بعض جملوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک روا رکھا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کا ایک جملہ ہے آتی اللہ و آتی الرسول۔ تو اس سلسلے میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سابقہ تفاسیر و تراجم نے اس جملے کا یہ مفہوم لیا ہے کہ آتی اللہ سے مراد ہے قرآن کریم کی عطایت، اور آتی الرسول سے روایات کی عطایت جو ہے وہ مقصود ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ سے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول کی دو الگ الگ اطاعتوں کا تصور دیا جاتا ہے، لیکن جو آیات میں ابھی بیان کرنے والا ہوں اس کے مطابق قرآن کریم کی روح سے اللہ اور رسول کی الگ الگ دو عطایتوں کا تصور تک پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اطاعت ہوتی ہے حکم کی اور صاحب حکم صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ این الحکم الا للہ 6/57 یعنی 6/57 پلس 12/40، اللہ کے سوا کسی کا حکم ہے ہی نہیں۔ نیز یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یشرک فی حکم ہی احدا 18/26، وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو رسالت مآب سلام علیہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے۔ یہ لفظ جو مطیع ہے نا، اس کی میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دی جائے سامعین کرام کہ رسول کو حکم تھا اتبع ما اوحی الیک من ربک 6/105، اور واتبع ما یوحی الیک 10/109۔ اے رسول، اس کتاب کی اتباع کیجیے گا جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے، اور اس حکم کی تعمیلی صورت کا اعلان خود رسول کی زبان سے کرا دیا گیا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی،
6/50 प्लस 46/9, 6/50 और 46/9। इसमें सिर्फ और सिर्फ उस किताब की इत्तबा करता हूं जो मेरी तरफ वही की गई है। तो ये था अल्लाह ताला ही के मुती थे, ये रसूल के मुतल्लिक उसकी मैंने तफसील कर दी है। और सहाबा को भी अल्लाह ताला ही की अतायत का हुक्म दिया करते थे। नीज हर नबी रसूल का यही हाल था। तो इसमें 2 नंबर पॉइंट वो ये है कि अल्लाह के रसूल अपनी नहीं बल्कि खालिस अल्लाह ताला की अतायत करवाते थे। वो इसके लिए आयत है 3/79 यानी 3/79। मा काना लिबशरिन अन युतियाहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वता सुम्मा यकूलु लिन्नासे कूनु इबादल्ली मिन दूनिल्लाहि वलाकिन कूनु रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा बिमा कुंतुम तदरुसून। इसका मफहूम, और नहीं लायक वास्ते उस बशर के कि अल्लाह उसे अपनी किताब दे और किताब के साथ हुक्म यानी करने का इख्तियार दे, यानी उसे खिलत नबूवत अता करे, फिर वो लोगों को ये कहे कि अल्लाह के साथ मेरे भी बंदे बनो। हाँ जी, यानी अल्लाह की अतायत भी करो और मेरी अतायत भी करो। बल्कि उसका फर्ज है कि ये कहे लोगों को रब वाले बन जाओ, खालिस अल्लाह का हुक्म मानो, क्योंकि तुम अल्लाह ही की किताब की तालीम व तदरीस करते हो। इसी सिलसिले में तीसरा पॉइंट वो ये है कि असल मुता अल्लाह ताला है, लिहाजा अल्लाह के नबी रसूल तो लोगों को रब वाले यानी खालिस अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बनाने के लिए मबऊस किए जाते थे, अपनी अतायत करवाने के लिए नहीं आते थे। बस मसला ज़ेर बहस, जब इस ज़ेर बहस पर जब इस कुरानी असूल के मुताबिक गौर किया जाए कि अल्लाह ताला के सिवा कोई और साहिब हुक्म है ही नहीं, तो जुमला आतियुर रसूल का मफहूम खुद लफ्ज़ रसूल के अंदर से फूट फूट कर अयां हो जाएगा कि रसूलुल्लाह का माना अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाला है, ना कि अपना कोई हुक्म देने वाला। और जब रसूल बिदलाइल ज़ैल, जो अभी मैं बयान करने वाला हूँ, अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाले थे, मा मुहम्मदो इल्ला रसूल 3/144 3/144, मोहम्मद सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने 5/99 में 5/99 में अल्लाह ताला फरमाता है मा अलर रसूल इल्लल बलाग, रसूल के ज़िम्मे सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। बस ये चीज़ निखर कर यहाँ हो चुकी कि आतियुर रसूल का माना ये है कि हमारे पैगाम की अतायत करो और हमने अपने पैगाम पहुँचाने वाले के ज़रिए भेजा है, और इस हकीकत के पेश नज़र कि हाकम सिर्फ अल्लाह ताला है, यानी जो 12/40 है, 6/57 है,
12/40 اور 6/57 وہ اپنا حکم اپنے رسولوں ہی کے ذریعے پہنچاتا ہے، خود سامنے نہیں آتا۔ تو پورے جملہ آتی اللہ و آتی الرسول کا معنی ثابت ہوا کہ اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اس کے حکم نامے کی اطاعت کرو جو اس نے رسول عربی کے ذریعے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے۔ پس آتی اللہ و آتی الرسول کی درمیانی واو جو ہے وہ مغایرت کی نہیں بلکہ تفسیری ہے، اس کو واو تفسیری کہتے ہیں، تو جس کا معنی یعنی ہوتا ہے۔ فلہذا جملہ زیر بحث میں ایک ہی اطاعت کا حکم ہے، الگ الگ دو اطاعتوں کا حکم نہیں آیا۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ نے خود ہی رسول مقبول کو اپنے حکم میں شریک ٹھہرا کر خود ہی معاذ اللہ شرک فی الحکم کی تعلیم نہیں دی۔ سامعین کرام، مختصر الفاظ میں یوں سمجھیے گا کہ رسول یعنی پیغام بر کی اطاعت پیغام کی اطاعت ہوتی ہے اور اس کی ذاتی اطاعت ہرگز نہیں ہوتی، کیونکہ اصل مطاع خود اللہ تعالیٰ ہے، شخصی رسول نہیں۔ شخصی رسول کی اطاعت کو قرآن کریم نے بِإِذْنِ اللہ کی قید میں مقید کر دیا ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4/64 میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم نامہ کی کتاب کے ذریعے کی جائے۔ اب غور کیجئے سامعین کرام کہ اگر رسول کی شخصیت ہی مطاع ہوتی تو اذن اللہ کی قید نہ لگائی جاتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا اذن کیا ہے جس نے رسول مقبول کو مطاع بنا دیا تھا؟ اذن کا معنی ہے قانون جس کی وضاحت کسی اور مقام پر ہم کریں گی، لیکن یہاں اللہ کا اذن وہ الہی حکم نامہ قرآن کریم ہے جس کی آمد سے پہلے رسول مطاع نہیں تھے اور جن کے نزول پر اس کے ذریعے مطاع ہو گئے۔ نیز آپ کی پیغام رسانی اس حد تک صداقت و امانت پر مبنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان عام کر رکھا ہے کہ میرا رسول میرے پیغام میں ہرگز کمی بیشی نہیں کرتا، میرے پیغام کے نام سے جو کچھ پیش کرتا ہے وہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 53/3-4 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، 53/3 سے 4 تک۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ ہمارا رسول ہمارے پیغام کے سلسلے میں اپنی خواہش سے نہیں بولتا، بلکہ جسے وحی کے نام سے پیش کرتا ہے وہ وحی ہی ہوتی ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو سورہ نساء میں اس کی یوں وضاحت کر دی گئی ہے کہ جس نے رسول کی یعنی ہمارے رسول کے ذریعے ہمارے بھیجے ہوئے ضابطے کی اطاعت کی، بے شک اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ 4/80 میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ سامعین کرام، پھر غور کیجئے گا، سن لیجئے گا کہ رسالت یعنی پیغام کی اطاعت ہی بیک وقت اللہ کی اطاعت بھی ہوتی ہے اور پیغام لانے والے کی بھی۔ پس اس آیت مجیدہ میں بھی اطاعت واحدہ کی خبر دی گئی ہے۔ اللہ اور رسول کی الگ الگ دو
اطاعتوں کی دلیل نہیں لائی گئی۔ پس اسلام اطاعت واحدہ کا علم بردار ہے، اور اطاعت واحدہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے جو اس کے حکم نامہ کے ذریعے ہوگی، جسے رسول امین لائے اور بلا کم و کاست پہنچا دیا، اور خود بھی اس کے مطیع اور فرما بردار رہے۔ مزید برآں قرآن کریم نے اللہ و رسول کے ذریعے ضمیر واحد لا کر بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ آتی اللہ و آتی الرسول میں قرآن اور روایات کی دو الگ الگ اطاعتوں کو حکم نہیں دیا گیا، بلکہ قرآن کریم کی اکلوتی اطاعت کا حکم دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں 8/20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے اسی سلسلے میں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا آتیوا اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ۔ تو اس میں سامعین کرام یہ جو عنہ ہے، اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان والو، اللہ کی یعنی اس کے رسول کے لائے ہوئے حکم نامہ کی اطاعت کرو، اور اکلوتے حکم نامے کی اطاعت سے روح گردانی نہ کرنا۔ ولا تولوا عنہ، یعنی ہو کا مرجع، ہو جو ہے یہاں سنگولر آیا ہے، واحد آیا ہے، تو جو اطاعت ہے وہ ایک ہی اطاعت ہے۔ تو غور کیجئے گا سامعین کرام کہ اگر آتی اللہ و آتی الرسول میں قرآن اور روایات کی الگ الگ دو اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہوتا تو ضمیر تثنیہ کی صورت میں ولا تولوا عنہ ما آنا چاہیے تھا، لیکن اس میں ولا تولوا عنہ آیا ہے۔ تو ولا تولوا عنہ کی ضمیر واحد ڈنکے کی چوٹ کی طرح اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اکیلی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی 18/26 میں فرما دیا ہے کہ لا یشرک فی حکمہ احدا۔ یہ خبر دینے کے بعد خود ہی رسول مقبول کو اپنے حکم میں شریک ٹھہرا کر نہ شرک فی الحکم لازم کر دیا ہے اور نہ تضاد بیانی فرمائی ہے۔ تو اب اسی موضوع کا 5واں پوائنٹ ہے کہ قرآن وہ ہے مرکزی اتھارٹی۔ قرآن کریم کی بعض آیات کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آتی اللہ و آتی الرسول کا جملہ اصطلاح کے طور پر، یعنی ایک ٹرم کے طور پر استعمال ہوئی ہے، اس قرآنی نظام اور مرکزی اتھارٹی کے لیے بھی لایا گیا ہے، جسے رسول مقبول نے قرآنی آئین کی بنیادوں پر قائم کیا تھا۔ اس کی مثال ہم 4/59 میں یعنی 4 اور 59 میں اس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آتیوا اللہ و آتیوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا۔ مفہوم اس کا، ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، نیز رسول اور اپنے میں سے اصحاب امر کی اطاعت کرو۔ پھر اگر اصحاب امر کے ساتھ تمہارا کوئی تنازع ہو جائے تو اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس تنازع کو اللہ اور رسول کی طرف پھیر لاؤ، یہی امر جو ہے بہتر ہے اور انجام کی روح سے بہت ہی اچھا ہے۔
اب غور کیجئے سامعین کرام کہ اس آیت مجیدہ میں اپنے میں سے مقرر کردہ اصحاب امر کی عطایت کا حکم بھی دیا ہے اور ان کے ساتھ اختلاف و تنازع کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے، اور تنازع کی صورت میں متنازع امر کو اللہ اور رسول کی طرف پھیر لانے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اصحاب امر کون ہیں جن کے حکم یا فیصلے کو چیلنج کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے؟ کہ ہم کھلے بندوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تمہارا فیصلہ منظور نہیں، اور ان کے حکم سے سرتابی کرنے میں ایمان پر آنچ تک نہیں آتی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول کی وفات کے بعد جب آپ موجود ہی نہیں ہیں تو متنازع امر کو کس کی طرف پھیر لے جانے کا حکم دیا گیا ہے جو فیصلہ دے گا اور اختلاف و تنازع یکسر ختم ہو جائے گا، یعنی جسے اللہ نے ذالک خیر و احسن و تعویلا کے الفاظ میں بہتر اور انجام کی روح سے احسن قرار دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں روایات کا کہنا ہے کہ متنازع امر کو قرآن و حدیث کی طرف لے جاؤ، لیکن مسلمان کی شکمی فرقہ بندی گواہ ہے کہ اہل روایات کے اس تصور کے مطابق قرآن و حدیث نے امت کو چھوٹے بڑے کسی بھی متنازع امر کا فیصلہ نہیں دیا، اور امت فرقوں میں بٹتی چلی گئی ہے۔ ہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، فلہذا ثابت ہوا کہ جس تصور نے امت کو متحد کرنے کی بجائے منتشر و مختلف کر دیا ہے، یہ خیر ہو سکتا ہے اور نہ آسان تعویل ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو چھٹا روایات کا یہ جو تصور دیا ہوا ہے یہ مطلقاً غلط ہے۔ اب چھٹا پوائنٹ جو ہے اسی مضمون کے سلسلے میں، اول الامر منکم، یہ کون ہے؟ اب آئیے حقیقت حال کی طرف کہ آیت مجیدہ نے اول الامر منکم کا عطایت کا حکم دینے کے بعد جو ان سے اختلاف و تنازع کی اجازت بھی دے رکھی ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ماتحت عدالتوں کے قاضی یا مجسٹریٹ ہیں جو قرآنی نظام کی مرکزی اتھارٹی کی طرف سے مقدمات کی سماعت کے لیے متعین کیے جاتے ہیں، لیکن جو لوکل عدالتیں ہوتی ہیں، اور یہ عطایت دینی امور کی نہیں، کیونکہ دین کے کسی حکم کو چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ یہ عوام کے معاشرتی جھگڑوں کا ذکر ہے۔ عوام اپنے تنازعات مرکز کے مقرر کردہ جو جج ہیں، قاضی ہیں اور مجسٹریٹوں کے پاس لے جائیں گے۔ اب اگر ان سے کوئی فیصلہ غلط صادر ہو جائے تو جس فرد یا جماعت کو جس کی داد رسی نہیں ہوئی، وہ اول الامر منکم کے فیصلے کو اپیل کے ذریعے چیلنج کرنے کا مجاز ہے۔ اس سلسلے میں آیت مجیدہ 4/59 یعنی 4 اور 59 میں حکم دیا گیا ہے کہ متنازع امر کو اپیل کے ذریعے فردو الی اللہ والرسول، اللہ اور رسول یعنی مرکزی اتھارٹی کی طرف لوٹا کر لے جاؤ، تاکہ دوبارہ غور و خوض کے بعد آخری فیصلہ دے دیا جائے جس کی اپیل نہیں ہو سکے گی۔ بس اللہ اور رسول وہ آخری اتھارٹی ہے جس کے فیصلے کی کوئی اپیل نہیں۔ جب تک رسول سلام علیہ خود زندہ رہے، آپ آخری اتھارٹی تھے، اور آپ کے بعد آپ کے جانشین آخری اتھارٹی رہے جن کے فیصلے آخری ہوتے تھے۔ مقدمات کے فیصلوں کے لیے اس انداز کو قیامت تک کے لیے خیر بھی کہا گیا ہے اور احسن و تعویل بھی، لیکن
یاد رہے کہ آتی اللہ و آتی الرسول کی پاکیزہ اصطلاح کے متحد وہ نظام آ سکتا ہے جس میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا تسلیم کیا جاتا ہو، فیصلے قرآنی آئین کے مطابق ہوں، اور جہاں رشوت و سفارش راہ نہ پا سکتی ہو، یعنی جو نظام اللہ کے بھیجے ہوئے رسول مقبول کے لائے ہوئے ضابطہ حیات قرآن کریم کی بنیادوں پر قائم ہوگا، وہ اس پاکیزہ اصطلاح کا مصداق ہو سکتا ہے۔ نہ نظام ملوکیت اس میں داخل ہو سکتا ہے، اور نہ سرمایہ دارانہ نظام جس میں اللہ رسول کے اولین سبق درس ربوبیت کی مخالفت موجود ہو، حکام عیش اڑا رہے ہیں اور عوام ضروریات زندگی سے محروم پائے جاتے ہوں۔ پس یہ اصطلاح ہموار و متوازن قرآنی نظام کی مرکزی اتھارٹی کے سوا کسی اور نظام کے لیے ہرگز استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اولِ الامر منکم سے مراد قرآنی مرکز کی طرف سے متعین کردہ قاضی، مجسٹریٹ، حلقہ کے چیئرمین ہیں، جو الگ الگ ایک حلقہ، یونٹ یا وارڈ میں عوام کے فیصلوں کے لیے متعین کیے جائیں گے۔ اللہ اور رسول کے الفاظ انہیں متعین کرنے والی مرکزی اتھارٹی کے لیے اصطلاحاً استعمال کیے گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس نظام کے لیے اصطلاح کے طور پر اللہ اور رسول کے الفاظ لا کر ان کے لیے ضمیریں جو ہیں وہ بھی واحد استعمال کی گئی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے 9/62 میں فرمایا ہے کہ یحلفون باللہ لکم لیرزوکم واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ ان کانوا مومنین۔ اب غور کیجئے سامعین کرام کہ یہاں اللہ رسول کے لیے ضمیر تثنیہ نہیں بلکہ یرزو ہو، اس میں ہو ضمیر واحد لائی گئی ہے۔ تو ایمان والو، منافق لوگ تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور رسول زیادہ حقدار ہے کہ اگر وہ مومن ہیں تو اس ایک کو راضی رکھیں، یعنی قرآن نظام کے وفادار رہیں۔ بات اب صاف ہے کہ اللہ رسول کے لیے ضمیر واحد آئی ہے، لیکن اللہ رسول ایک نہیں۔ اللہ ہے اور رسول ہے۔ پیغام دینے والا، پیغام پانے والا ایک نہیں ہو سکتے۔ خالق و مخلوق ایک نہیں ہے۔ بس اللہ اور رسول کے لیے واحد ضمیریں لا کر انہیں ایک ٹھہرانے سے صاف ظاہر ہے کہ جملہ اللہ اور رسول اصطلاح کے طور پر کسی ایسی چیز کے لیے لایا گیا ہے جو ایک ہے، دو نہیں۔ اس کی وضاحت واحد ضمیر لا کر تو آیت ذیل میں بھی کر دی گئی ہے کہ یہ اصطلاح اس ہموار متوازن نظام کے لیے استعمال کی گئی ہے جو عوام کی ضروریات زندگی کی ضامن ہو کر انہیں غم معاش سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اغناہم اللہ و رسولہ من فضلہ، انہیں اللہ اور رسول نے اپنے فضل یعنی بیت المال سے غنی کر دیا ہے، یعنی اس واحد مرکزی نظام نے جو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم کے مطابق قائم کیا ہے، ان کی ضروریات زندگی کا ضامن بن کر انہیں معاشی غم و فکر سے آزاد کر دیا ہے۔ فلہذا ترجمہ و تفسیر جو زیر بحث ہے، اس میں آتی اللہ و آتی الرسول کا معنی ہر مقام پر سیاق و سباق کے مطابق کہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقدس رسول سلام علیہ کے لائے ہوئے ضابطۂ باری تعالیٰ قرآن کریم کی عطایت مراد لیا گیا ہے، اور کہیں اس ہموار و متوازن مرکزی نظام کی عطایت جو رسول نے قرآنی خطوط کے مطابق متشکل فرمایا تھا، اور جو بلا تمیز
اعلیٰ و ادنا پورے عوام کی ضروریات زندگی کا ضامن تھا۔ بالفاظ دیگر قرآن کریم نے ربوبیت عامہ کی بنیادوں پر قائم کردہ اس ہموار و متوازن نظام کے لیے اللہ اور رسول کے جملہ کو بطور اصطلاح یعنی ٹرم کے طور پر استعمال کیا ہے، جس میں نہ کوئی بھوکا ہو، نہ ننگا ہو، نہ بے مکان ہو، نہ بے علاج ہو۔ 20/118 and up to 119۔ اب زیر نظر جو ہماری ڈسکشن ہے، اس میں آتی اللہ و آتی الرسول کے جملہ سے اللہ رسول کی دو الگ الگ عطایتوں کا تصور ہرگز نہیں دیا گیا، جس سے قرآن کریم میں تضاد ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 اور 57 اور 12 اور 40 میں خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی واجب الاطاعت ہے ہی نہیں، اور خود ہی رسول مقبول کو اپنی عطایت میں شریک کرنے کا مشرکانہ حکم بھی دے رکھا ہے، الیاذ باللہ۔ تو یہ تھا سامعین کرام آج کا ہمارا موضوع۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا موضوع جو تھا آتی اللہ و آتی الرسول، میں اس کو وضاحت سے پیش کر چکا ہوں، اور امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کی محفل میں اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ فی امان اللہ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ نئی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔